बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान के फ़ौरन बाद एक और डेवलपमेंट है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एड हॉक जज मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है और इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब भी कर लिया गया है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें भी इजाफ़ा हो गया है। सिर्फ़ पिछले 24 घंटे के दौरान बन्नू में और DI खान में दहशत गर्दों ने हमले किए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनें। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सुकनात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। तो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उनके जो मुखालफीन हैं वो अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार, इसका क्या मतलब है? हुकूमत अक्टूबर नवंबर के बाद अपने आप को गैर महफूज क्यों समझ रही है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं, और आज हमने दावत दी है पाकिस्तान बार कौंसिल के 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को, जनाब हारून रशीद साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं और जनाब मुनीर अहमद काकड़ साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुखालफीन अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में ऐसा क्या होगा कि उसके बाद उनके ख्याल में जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसको भी अटैक किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल क्लियरली बात तो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मुद्दत ख़त्म होके एक और चीफ़ जस्टिस आ जाएंगे। और यहाँ पर बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि ये तो हमने आके तरमीम करके ये बेंच बनाने और अपील, और दूसरा जो है जो कि जिस पे बड़ी रजिस्ट किया PTI ने, और अब उसको रिलीफ भी इसी पे मिला है, वो उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। नहीं तो चीफ़ जस्टिस जो थे वही पूरे पाकिस्तान में एक सिमत का तयन करते थे, और साकिब निसार और उनके बाद आने वाले 3-4 चीफ़ जस्टिस साहिबान ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में वो मुख्तलिफ जज साहिबान को लेकर आए और जिस तरह उन्होंने बेंच बनाए, जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले किए, उनके असरात जो हैं वो आज तक पाकिस्तान पर हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी पे हैं। गरीब का चूल्हे से लेके पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तक उन फ़ैसलों का असर पड़ा। और आज का पाकिस्तान जो कि सियासी तौर पर उतना मुस्तहकम नहीं जितना 2017 में था, उनकी सबसे बड़ी वजह इसी तरह के फ़ैसले बने। तो यकीनन ख्वाजा साहब का इशारा इस जानिब हो सकता है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में 4 एड हॉक जजेस की तकर्री का मामला है, क्या इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से है, या इसका मकसद सिर्फ ये है कि पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको निपटाना है? जी बिल्कुल, पेंडिंग केसेस की तादाद का मकसद नहीं है। क्यों लगा रहे हैं आप जाते जाते ये काम चीफ जस्टिस साहब क्यों करना चाह रहे हैं? पहली बात यह है कि हम हमेशा एडहॉकिज़म के ख़िलाफ़ रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल से लेकर तमाम बार कौंसिल बार एसोसिएशन एडहॉकिज़म की हमेशा मुखालिफ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में 3 साल के लिए इकट्ठे एडहॉक जज किसी को नहीं लगाया गया, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में। नंबर 3, इसके ज़रिए वो तकसीम पैदा करने की कोशिश है कि जो इस वक्त मेजॉरिटी जजमेंट आ चुकी है उसको फ्रस्ट्रेट करना मकसद है। नंबर 2, आप देख लें मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने कासिम सूरी वाली जजमेंट में अकेला एक नोट लिख दिया था, जी आप आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं करने को, और इन 2 खुसूसियात पे मबनी आप उनको ला रहे हैं। फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब, विद रिस्पेक्ट 6 जज हैं, मगर देखें वो आज से 6 महीने पहले वो बने इंटरम सेटअप के, उनको तो चाहिए था 3 महीने बाद वो कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कंटिन्यू किया, और ये जो सारी कराची में बदमाशी और बेईमानी हुई है, क्या उनकी नज़रों से ओझल थी? उन्होंने एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए आए थे ना,
اور جو چادر چار دیواری کی پامالی وہاں ہوتے رہی، ہمارے کارکنان گرفتار ہوتے رہے، چیف ایگزیکٹو تو وہ تھے، انہوں نے کیا کام انجام دیا. اسی طرح جسٹس مشیر عالم صاحب نے مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے معذرت کر لی، مگر ان کی بھی کیا کریڈٹ پہ جاتی ہے؟ انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کیس میں انہوں نے اس کیس کو بند کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، اور پھر اس کے ذریعے اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنا ہے اور اس کا نقصان جو ہونا ہے. اور پھر سب سے آخری بات یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ججمنٹ کوئی ایسا ہو کہ فرض کرو پابندی لگاتے ہیں، یہ ان کی جرت نہیں ہے، نہ ان میں ہمت ہے، نہ کوئی ایسا یہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ان میں کیپیسٹی ہے. تو کٹ پتلی ہیں پیچھے، جو کرے گی اسٹیبلشمنٹ کرے گی. یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو ہم 4 جج اپنی مرضی کے لے آئیں، اور جو اس وقت میجورٹی ہے جو منصفانہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں ان ججز کے اوور اینڈ ابو ایسے ججز کو بیچ میں ڈال دیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے وہ فیصلے لے سکیں اور اس ججمنٹ کو نلیفائی کر کے 2/3 میجورٹی دلوا دیں ان کٹ پتلیوں کو، اور تاکہ اس میں امینڈمنٹ کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کنٹینیوٹی کے ساتھ اگلے 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. یہ ایک سازش ہے، یہ ملک کے ساتھ سازش ہے، یہ انتہائی نامنصفانہ ہے، اور یہ غلط ہے، اور ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. جی ہارون رشید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 4 ایڈ ہاک ججز کی تقرری ہے یہ کیا واقعی کوئی سازش ہے؟ دیکھیں، یہ جہاں تک شعیب شاہین صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں اور اس کے عہدیدار ہیں. جہاں تک اگر فیئرلی دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے 5000 تھی، اب تقریباً 6000 کو کراس کر گئی ہے. اب جب وہ فل بینچ 15 ججز پہ مشتمل ہو اور وہ 1 مہینہ ایک ہی کیس سنے اور وہ سیاسی کیس سنے، تو باقی جو پبلک لٹیگیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. اور پبلک لٹیگیشن پہ میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ 2 سال سے فریش اپیلیں جو دائر ہوئی ہیں وہ ابھی تک لگی نہیں، اور جو فیصلے نیچے والے تھے وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے. اسی طرح کرمنل کیسز میں ہے، کرمنل کیسز میں جو لوگ سزائے موت ہو جاتے ہیں ان کی اپیلیں نہیں لگتی، یا وہ بری ہو جاتے ہیں اور بری ہونے کے بعد جیل میں ہی مر جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیئرلی دیکھا جائے تو جوڈیشری کو اپنا کام کرنا چاہیے، جوڈیشری کو پبلک لٹیگیشن میں زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے، اور یہ جو کیسز پہ زیادہ دیر لگتی ہے یہ تو 1 ہفتہ یا 2 دن کی بات ہوتی ہے. کیا یہ جو ایڈ ہاک ججز کی تقرری ہے یہ آئین کے مطابق ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہے ایڈ ہاک ججز. یہ ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جب بھی سپریم کورٹ کو ضرورت پڑتی تھی وہ ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کرتے تھے، اور وہ رہے ہیں، اور ان میں نے تو کبھی سیاست نہیں دیکھی. تو جو بھی ہوا ہے ضرورت کے تحت ہوا ہے. اب اگر ہو رہا ہے تو یہ شعیب صاحب کی نظر میں تو یہ ہے کہ پولیٹیکل تھاٹ ہے، لیکن یہ اگر ایسا ہے تو پھر تو نہیں ٹھیک. لیکن اگر کیسز کو ختم کرنے کے لیے ہے اور کیسز کی جو زیادہ تعداد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مخصوص بینچز ڈیفرنٹ کیسز میں بنتے ہیں، پبلک لٹیگیشن کو ریلیف ملتا ہے، تو یہ سب سے بہتر کام. اچھا، منیر احمد کاکڑ صاحب، آپ بھی پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جو 4 ایڈ ہاک ججز لگانے کا فیصلہ کیا گیا کیا یہ درست ہے؟ مسئلہ تو ایڈاک ججز اور کیسز کے جو ڈیڈ لاک بیک لاک کے حوالے سے وہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، کیسز زیادہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب کو کیا یہ جب پہلے دن اس کی ایلیویشن ہوا تھا بطور چیف جسٹس، کیا ان کے سامنے یہ ڈیڈ لاک کا جو کیسز کی جو ریشو تھی یا نمبر تھی کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ابھی مجھے یہ بتا دے کہ قاضی صاحب جاتے جاتے وقت ابھی 15 جولائی سے سپریم کورٹ کے اندر چھٹیاں شروع ہو گئی، اور چھٹیاں 2-2.5 مہینے تک چھٹیاں شروع ہو جانے کے بعد قاضی صاحب ریٹائر ہو جائے گا. اس ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے کے اندر یا 2 مہینے پہلے قاضی صاحب کو وہ کیا چیز تجسس دلا کہ ایڈاک ججز کے حوالے سے یہ جا کر کے ایڈاک ججز کے اپوائنٹمنٹ کریں. ہمارے پاکستان بار کونسل یا وکلا کمیونٹی جو لائرز کمیونٹی ہے، ایڈاکزم کے خلاف تو ہم پہلے سے ہیں، بالکل اسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں ایڈاک ججز کے حوالے سے جہاں پر بھی جتنی بھی ڈپارٹمنٹس میں ہو یہ ایڈاک کی پالیسی تو ختم ہونی چاہے. 1955 سے لے کر کے آج تک میرے خیال میں پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ اگر اٹھا لیں، میرے خیال میں لگ بھگ کوئی 18 ججز جو ہے ایڈاک لگائے ہوئے ہیں. تو کیا اس ایڈاکزم کے ذریعے آپ کی جو کیسز کی جو ریشو ہے وہ کم ہوا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کیسز مد نظر رکھ کر کے کیسز کے حوالے سے کرنا ہے، یہ پھر یہ 4 ججز کیوں؟ یہی 4 ججز تو سپریم کورٹ کے اندر رہ کر کے اس نے سروسز دی، تو ان کی موجودگی میں یہ ڈیڈ لاک کیوں کم نہیں ہوئے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں 17 ججز، کیا یہ ان کی کیپیبلٹی پہ سوال نہیں ہے؟ کیا ان کی ڈیلیوری جب وہ نہیں کر سکتا ایڈاکزم پہ جا رہا ہے، پھر قانون کے اندر آئین کے اندر جب دیا گیا قانون ہے، کیونکہ وہ پہلے شک پہ کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے کہ ریٹائر ججز؟
उसके अंदर तो वकला के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यह है कि अगर मुतल्लिका हाई कोर्ट से भी आप कंसर्न जो है चारों सूबे के हाई कोर्ट से भी आप जजेस को उठा सकते हैं, जो पुराने ज़माने में 1955 से लेकर के जैसे मैंने कहा था मुतल्लिका हाई कोर्ट से जजेस को उठाए गए थे, पर बाद में उसको परमानेंट किया गया था। और ये मेरे ख्याल में अदारे की बेहतरी के लिए नहीं है, अदारे की तबाही के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इस पे लगता यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की ओपिनियन जो है वो काफ़ी तकसीम है, लेकिन तलाल चौधरी साहब ये जो एक नुक्ता उठाया है मुनीर काकड़ साहब ने कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और 19 जुलाई को उन्होंने ये इजलास बुला लिया और रिटायरमेंट से चंद महीने पहले वो 4 एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो नाकदीन हैं वो इसमें से सियासी पहलू भी तलाश कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बंद नहीं हो जाती और छुट्टियां जो हैं उसमें यकीनन होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जज साहिबान छुट्टियां करते हैं, कुछ बेंचेस मौजूद होते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपना काम जारी रखती है। और ये बड़ा टेक्निकल एक बड़ा अहम मौजू है। मैं इस पे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें जुडिशल कौंसिल जो है, जो एक अदारा है, वो इस पे फैसला करेगा और उसके बाद वकला साहिबान की तंजीमें हैं, वकला साहिबान के पास बहुत सारे फोरम हैं और ये उस पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये बताइए कि इधर जजेस के नाम आए और उधर कंपेन शुरू हो जाए, और इसी तरह ही मुझे ये बता दीजिए कि जज साहिबान के 4 नाम आए, उसमें से एक जज साहिब ने, जो कि मैंने आप ही के चैनल पे देखा कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, तो इसका मतलब कोई मिली भगत नहीं है। अगर होती तो वो फिर पहले से सारे ऑन बोर्ड होते और इस तरह का फिर खत या इस तरह का इनकार भी सामने ना आता। तो मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा चीज़ों को पहले ही सब कुछ अज्यूम कर लिया जाता है। और क्या हम सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं वही साकिब निसार और उसके हम ख्याल लोगों की उस तरह की, या ऐसा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने फुल बेंच बनाए हैं, जिसने हर एक के इस पे नहीं, पिछले चीफ जज साहिबान वफाकी हुकूमत से लेके काबीना, वफाकी हुकूमत, तमाम सियासी जमातें सर पीटती थी, तमाम वकला की तंजीमें, लेकिन फुल कोर्ट क्या वो बेंच भी नहीं बदलता था, वो जो फिक्स बेंच थे। तो मेरा ख्याल है अगर कोई ऐसे जज साहब आए हैं जिन्होंने एक ऐसी अमेंडमेंट को अडॉप्ट किया जो कि बेंच बनाने के हवाले से, उसके बाद फुल बेंच बनाने की जितनी आवाज़ें उठी उस पर वो लेकर आते हैं, शफाफियत पर बिलीव करते हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, तनकीद वक्त से पहले नहीं करनी चाहिए। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, ये जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है, क्या ये आइन के आर्टिकल 182 के मुताबिक नहीं है? देखिए, ये एक एमरजेंसी सरकमस्टांसेस होते हैं। मसलन आपने कोई ऐसे फ़ैसले करने हैं कि 8 जजेस ने या 9 जजेस ने या 10 जजेस ने फ़ैसला कर दिया है जिसकी अपील सुननी है 11 जजेस ने, फ़र्ज़ करो आपके पास कोई अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप एडहॉक जजेस को फॉर द टाइम बीइंग आप हाई कोर्ट से ले लें और उनको बुला के लेके कुछ अरसे के लिए आर्टिकल 182, यानी एक सरकमस्टांसेस होते हैं। वो कह रहा है आज के हालात में इसका इतलाक करना, जैसे मुनीर काकड़ ने कहा है, ये काजी साहब की नेक नीति को शो नहीं करता। आर्टिकल 182 क्या कहता है जी? 182, अगर किसी वक्त अदालत उज़्मा के जजों का कोरम पूरा ना होने की वजह से इस अदालत का कोई इजलास मुनक्कद करना या जारी रखना मुमकिन ना रहे, या किसी दूसरी वजह से ये ज़रूरी हो कि अदालत उज़्मा के जजों की तादाद में आर्जी तौर पर इजाफा किया जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन की मुशावरत से आर्टिकल 175 अलिफ की शिक 2 में फ्राहम किया गया है, उसके मुताबिक तहरीरी तौर पर सदर की मंजूरी से किसी ऐसे शख्स को जो इस अदालत के जज के ओहदे पे फायज रहा हो और उसके मज़कूरा ओहदा छोड़ने के बाद से 3 साल का अरसा ना गुजरा हुआ हो, दरख्वास्त कर सकेगा या सदर की मंजूरी से और किसी अदालत आलिया के चीफ जस्टिस की रजामंदी से इस अदालत के किसी ऐसे जज को जो अदालत उज़्मा का जज मुकर्रर किए जाने का अहल हो, हुक्म दे सकेगा कि वो अदालत उज़्मा के इजलासों में उतनी मुद्दत के लिए जो ज़रूरी हो बसीयत जज बगर्ज़ ख़ास शिरकत करे, और इस तरह शरीक इजलास होने के दौरान इस जज बगर्ज़ ख़ास को वही इख्तियार और इख्तियार समात हासिल होगा जो अदालत उज़्मा के किसी जज को हासिल होता है। तो 182 के तहत रिटायर्ड जज को भी लाया जा सकता है और हाई कोर्ट से हाजिर सर्विस जज को भी लाया जा सकता है। देखिए, लेकिन है तो ये आइन के मुताबिक एक है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस मौके पे उसका इतलाक और उसका एक्सरसाइज करना। इस मौके पे अच्छा 3 साल के लिए आ रहे हैं चीफ जस्टिस नेक्स्ट, आप उनके ऊपर 4 वो जज साहिबान बिठाना चाह रहे हैं ताकि आइंदा के लिए उनको कोई भी डिवीजन पैदा कर सकें।
آپ کیوں ایسے موقع پہ جب آپ جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے چھٹیاں ہیں, چھٹیوں کے فوراً بعد آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ اپنے ذمہ یہ چیز کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو اگر چاہیے تھا آپ پہلے دن یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ آئے تھے پچھلے سال اکتوبر میں, آج آپ کو جولائی میں, اور وہ بھی اس فیصلے کے بعد آپ کو شک پیدا ہوا کہ نہیں جناب اس میں تو میری میجارٹی میں ختم ہو چکی ہے, میں اپنی میجارٹی کو ریسٹور کرنے یا یہاں کچھ چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے مجھے ان 4 معزز جج صاحبان کی ضرورت ہے. اور ان 4 معزز جج صاحبان جن کی پچھلے ماضی کے فیصلے ایسے رہے ہیں جن کے اوپر پورے پاکستان میں تنقید ہوئی ہے, وہ متنازع فیصلے ہیں, آپ ان کو لا کر کے پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک آئینی بحران نہ صرف ہوگا بلکہ سپریم کورٹ تقسیم کا شکار ہو جائے گی, اور اس کا نقصان پہلے آلریڈی آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے. مجھے بتائیں کیا ریاستی اداروں کا کام اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ کس طریقے سے مینورنگ کی جائے, کس طرح ججز کو تقسیم کیا جائے, اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں, اڈیالہ میں بیٹھ کے تو کس طریقے سے جناب عمران خان اور بشرا بی بی کو جیلوں میں ڈالا جائے, سنم جاوید کو کس طرح بلوچستان میں جا کر ڈمپ کیا جائے. ججز والا معاملہ جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں, پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں ایڈہاک ججز کے حوالے سے اس میں کوئی نیک نیتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی ان ججز کی اپوائنٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل بیسڈ ہے, اور اس میں نہ صرف نیک نیتی نہیں ہے بلکہ اس میں بدنیتی شامل ہے, اور اس کا نقصان سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ہوگا, پاکستان کے آئینی اداروں کو بھی ہوگا. ہارون صاحب, اگر ان ریٹائرڈ ججز کی بجائے ہائی کورٹ سے ججز کو لایا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی. اگر انہوں نے ریٹائرڈ ججز کو لیا, ہائی کورٹس میں بھی لاہور میں بھی ان کی تعداد ججز کی کم ہے, کے پی میں بھی کم ہے, سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. ابھی کافی ساری سیٹس اتنی خالی ہیں کہ نئے ججز, نئے جو ایلیویشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اگر وہ ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے آ جائیں, اوپر آ جائیں. لیکن چونکہ ہائی کورٹ میں ججز, تو پھر یہ تو میں کوئی پولیٹیکل گیم نہیں کر رہا, نہ ہی میرا کوئی انٹرسٹ ہے کہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے دور میں اگر دیکھیں تو بندیال صاحب کے دور میں ساری پی ٹی آئی کھیلتی رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی. وہ باتیں ہماری نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہونی چاہیے, پبلک کو بینیفٹ ہونا چاہیے. میں کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا, جس طرح ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. جو چیزیں مانگی نہیں گئیں وہ بھی دے رہے ہیں, اور جس چیز کی بحث ہی نہیں ہوئی, ان کے وکیل ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے, تو 8 ججز نے وہ فیصلہ دے دیا ہے. نہیں, لیکن ابھی جو خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمارے مخالفین انتظار کر رہے ہیں اکتوبر کا, اور اکتوبر کے بعد وہ 8 فروری کے الیکشن کو اٹیک کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ قاضی فائزہ صاحب نے بھی ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے. دیکھیں نا, 4 ایڈہاک ججز کو لانے کا. یہ تو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں میرا پولیٹیکلی کوئی یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی ایک کو فیور کرو, کسی کی مخالف. میں تو جینوئن جو ریکارڈ پہ باتیں ہیں میں وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ. پچھلے سال بھی یہ کہتے تھے اب اکتوبر میں آئیں گے نواز شریف صاحب, جب قاضی فائزہ صاحب آ جائیں گے. منیر کاکڑ صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ایک فیکٹ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہے, سندھ ہائی کورٹ ہے, بلوچستان ہائی کورٹ, خیبر پختونخوا ہائی کورٹ یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ, ہر جگہ پہ ججز کی اسٹرینتھ کم ہے, تو وہاں سے سپریم کورٹ میں ایڈہاک جج لانا مشکل ہے, تو پھر قاضی فائزہ صاحب کے پاس کیا آپشن بچتا؟ اس لیے وہ پھر ریٹائرڈ ججز کو لے کے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب کی واقعی انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے ایک واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں اس کے پاس ایک آپشن اور بھی ہے, وکلا ہے. 172 میں اگر سب کلاس 2 میں آپ چلے جاتے ہیں, آپ 15 سال کی جو ایکسپیرینسڈ وکلا ہے آپ ان کو بھی بطور جج لے سکتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی اس وقت یہ پوزیشن لینا ایڈہاک ججز کے حوالے سے, بات یہ نہیں ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ساتھ ساتھ کلیکٹ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے ابھی بارہا اس کی خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس کی بات کی ہے, کہ یہ چیزیں تو خود وہ ماحول کریٹ کر رہا ہے, لوگوں کے اندر ایک تذبذب کا شکار پیدا کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں سیاسی طور پر کیے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب جو ہے 11 مہینے میں 12 مہینے میں کچھ نہیں کر سکے, وہ 3 مہینے کے اندر جب اس کی ٹائم پیریڈ 3 مہینے رہتا ہے, وہ بلکہ 3 مہینے سے بھی کم ہے,
تو یہ چھوڑ دیں منصور علی شاہ صاحب کے حوالے جو آنے والی چیف جسٹس ہے ان کے لیے 3 سال ہے، وہ ایک میکنزم بنا کر کے دے دیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مستقل حل کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے؟ یا تو پھر گورنمنٹ سے بات کر لیں کہ ججز کے جو نمبرز ہے 17 کے بجائے زیادہ کر لیں، 21 کر لیں، 25 کر لیں، 26 کر لیں. اگر آپ نے کرنا ہے واقعی ایک سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے مستقل ایک میکنزم بنانا ہے. آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا نہیں ہے، آپ نے ایسی چیزیں کرنا ہے جس سے ادارے کی ساکھ کو بھی تباہی ہو رہی ہے، جس کے اوپر بھی لوگوں کو سوال اٹھ رہے ہیں، اور اداروں کے اوپر بھی ادارے ڈیلیوری نہیں کر رہے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہیں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہیں اس وقت. پھر خاص کر یہ ججز کے حوالے سے جو ابھی بات ہے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. یہ لوگ تو اسی انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھے ہوئے ججز تھے. ابھی مجھے بتا دو مشیر عالم صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں، ایک میرے خیال میں گورنمنٹ امپلاس کا 2 سال سے اس کے کیس اس کے سامنے پینڈنگ تھا، 2 سال جاتے جاتے اس نے اس کے آرڈر کر دی. میرے خیال میں ڈپوٹیشن والا ایک کیس تھا. تو یہ لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ڈیلیوری تو ان لوگوں نے. اچھا آج پھر وہی مجھے ایک ٹیکنیکل سوال ہے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے. بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو ایک فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کیا ہے، تو اگر یہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو فل کورٹ کے اجلاس میں ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ کے لیے یہ 4 ایڈ ہاک ججز بھی بیٹھیں گے اس میں؟ اسی حوالے سے یہ تو پھر اسی بات ہے، پھر کوئی کمیٹی کے سامنے یہ ایشو جائے گا لامال اگر بیٹھنے کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال میں بیٹھ تو نہیں سکتے، نہ بیٹھنا چاہیے. ریویو تو پھر وہی سن سکتے ہیں جس نے آرڈر دیا ہوا ہے. ریویو کے حوالے سے اگر وہ کر لیتے ہیں جس نے آرڈر پاس کیا، اگر ریویو کے حوالے سے یہ 13 ججز ہی سن سکتے ہیں. جی ہارون آج صاحب، تک جو ہوا ہے جو ریویو آرڈر سنا جاتا ہے، ریویو آرڈر وہ تو جس نے ججمنٹ پاس کیے وہی سنتے ہیں. جی ہارون صاحب کیا جی ایسے ہی ہے. اگر ریویو اسی بینچ پہ سامنے جائے گا جو بینچ آلریڈی، یعنی کہ جن 13 ججز نے پہلے فیصلہ دیا جی 8-5 سے، تو ریویو پٹیشن وہ 13 جج ہی سنیں گے. ریویو کا مطلب یہی ہے کہ وہی کورٹ سنے گی. تو یہ 4 ججز اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے؟ میرا نہیں ہے. تو یہ جو پھر شعیب صاحب آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی جو بات کی گئی ہے، تو وہ جب سپریم کورٹ کو ریفرنس جائے گا تو وہاں پر یہ بیٹھیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک بات ہے اس وقت تو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 3 سینئر جج، چیف جسٹس، 2 معزز جج صاحبان. کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ ہٹا دیں، قاضی صاحب کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی آپ بینچ بنا دیں. وہ 13 کے بجائے اٹھا کر کے ان 4 ججز کو بھی بیچ میں شامل کر دے کہ جی آئیں جی ریویو میں بڑا بینچ بنا رہا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، ادھر سے پابندی لگا دیں، یہ فیصلہ کر دیں کہ آئیں جی سارے ججز کو بٹھا دیں، اس میں یہ 4 ججز کو بیچ میں شامل کر لیں. تو انہوں نے اپنی جو مینارٹی ہے اس کو میجارٹی میں کنورٹ کر دیا. پھر آ کر کہیں کہ نہیں جی فیصلہ تو وہ درست تھا کہ جی ان کو سیٹیں ملنے چاہیے تھیں، اب چونکہ پابندی لگی ہے اس لیے سیٹیں نہیں دیتے اس ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی ایسا طریقہ ہے واردات یہ کر سکتے ہیں، ان کی بدنیتی ہے. مجھے بتائیں، میں آپ کے سامنے جیت کے 1,05,000 ووٹ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ان کٹ پتلیوں کو نہیں بٹھایا وہ اندر. ہم پچھلے 6 مہینے سے پٹ رہے ہیں کہ بھئی فارم 45 لے آؤ، عدالتیں مانگ رہی ہیں، بجائے وہاں فارم 45 لانے کے وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. کبھی جا کر کے ریٹائرڈ ججز کو بیچ میں، جسٹس پراچا صاحب کو جا کر میرے کیسز ٹرانسفر کر دیے. نہیں جناب وہاں سے جا کر کے جائیں. لیکن وہ پراچا صاحب تو نہیں نا بیٹھ سکے، نہیں بیٹھ سکے، اسٹے چل رہا ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کون سا کارنامہ ہے جو نہیں کیا. ابھی ایکٹ بھی پاس ہو گیا. آپ نے بھی تو انڈر ایسٹیمیٹ کیا نا. آپ کہتے ہیں کٹ پتلی کٹ پتلی کٹ پتلی، تو کٹ پتلی نے ابھی تک آپ کو پارلیمنٹ میں تو نہیں جانے دیا. دیکھیں کٹ پتلیوں نے نہیں جانے دیا بھائی. اگر کرپٹ لوگوں نے، بےایمانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اگر ہمیں نہیں جانے دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 سال سے میری اور آپ کی بحث چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی. پہلے میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا، آپ کہتے تھے نہیں الیکشن. میں نے کہا جی ہر حال میں ہوگا. فیصلہ تو لے لیا تھا نا ہم نے. ہمیں کیا پتا تھا کہ بندیال صاحب فیصلہ دینے کے بعد وہ چپ کر کے گھر پہ جا کر کے سو جائیں گے. 2018 میں بھی یہی صورتحال دیکھی تھی. جو ہمیں تو یہ تھا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں گئے، اس وقت میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار تھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آپ کو یاد ہے 1 مارچ کا. انہوں نے کہا جی 27 اپریل کو الیکشن ہونا ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے ہم آ کر کے 2024 کے الیکشن ہوئے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے وہ ایک تو ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار ہے، دوسرا وہ اپنے اوپوننٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. نہیں، ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے، ہم آئین اور قانون پہ بلیو کرتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. اچھا، اگر آپ آئین اور قانون کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں،
اور اس کے بعد جمہوریت کو تماشا بنا دیں اور ملک میں نظام انصاف کو آپ میں سوال کروں گا ایک ایسے شخص سے جس کو اسی سپریم کورٹ کے ججوں نے نااہل قرار دیا توہین عدالت میں. طلال چودھری صاحب آپ نااہل ہوئے, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا کیا وہی کچھ آپ کے سیاسی مخالفین کے ساتھ اگر ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں ہونا چاہیے جی, نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن میر صاحب یہاں پر المیہ ہے, دن دہاڑے 9 مئی ہوا ہے, آپ کے کیمروں کے سامنے ہوا ہے, جنہوں نے کیا ہے ان کو تو سزا دے دیں. سائفر لہرایا گیا ہے, سائفر کا پورا ریکارڈ ہے, کوئی نہیں. اس کے بعد فورن فنڈنگ جو ہے اس پر 8 سال تو سٹے چلتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں ہوئی ہے, سزا کوئی نہیں. میرے لیے 62-63 اور ہے, میرے مخالف کے لیے اور ہے. میرے لیے توہین عدالت اور ہے, میرے مخالف کو معافی جو ہے وہ اس کو خوش ہو کر دے دی جاتی ہے. ہمارا مقصد ہے کہ آپ لکڑی کو برابر پکڑیں, ایک جیسا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں, یعنی جو ان کے اگر یہی فل بینچ بنایا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے تو اس کی پی ٹی آئی بینیفیشری ہے, اس کا کریڈٹ نہیں فائز عیسیٰ کو دیتے, لیکن صرف باقی کمیٹی نے بنایا, کمیٹی نے بنایا. بات سن لیں, کمیٹی بھی ہم نے بنائی ہے نا, یہ وہ قانون ہے جس پہ آپ نے سٹے لیا تھا, یہ وہ قانون ہے جس پہ بندیال صاحب نے روڑے اٹکائے تھے, یہ وہ قانون ہے جو کہ ہم نے بنا کر لائے تھے جس کے آپ مخالف تھے. میری گزارش میر صاحب ایک ہے, جب تک ثاقب نثار کے سائے عدلیہ میں وہ رہیں گے یہاں پر عدم استحکام رہے گا. عدم استحکام سیاسی ہوگا, معاشی استحکام نہیں آئے گا. جس دن استحکام آنے لگتا ہے, جس دن بہتری ہونے لگتی ہے, ایسا فیصلہ آتا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج سے لے کے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی ہر چیز عدم استحکام کا شکل ہوتی ہے. اچھا, اس میں اب آپ کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ عدلیہ اور حکومت کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے, اور یہ جو ابھی آپ نے اعلان کیا ہے انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی, اس کے بعد جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی صلاح مشورہ جاری ہے. وزیر دفاع صاحب نے بھی کہا ہے اس پہ پارلیمنٹ میں مزید صلاح مشورہ ہوگا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کابینہ کے اعلان سے پہلے ایک اعلان کر دیا اور اب جو سینئر وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ صلاح مشورہ کریں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا منیر کاکڑ صاحب, اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اعلان کیا ہے حکومت کے وزیر اطلاعات نے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی, اب انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 17 کے مطابق ہم یہ کارروائی کریں گے, تو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگے گی اور سپریم کورٹ اس پابندی کو ویسے ہی انڈورس کرے گی جیسے کہ 1975 میں نیب پر پابندی کو سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا تھا؟ میر صاحب میرے خیال میں مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کی سیزنڈ پولیٹیشینز یا اس قسم کی پارٹی جو خود کافی عرصے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس سے زیراتاب رہا ہے اور ہمیشہ اسی قسم کی چیزیں, اور وہ اس قسم کے ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اگر اس قسم کی رویہ رکھتے ہیں یا یہ ڈیسیجن کرتے ہیں, میرے خیال میں تو پھر یہاں پر بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ کیونکہ اس ملک کی بربادی میں سب سے زیادہ جو ہے پھر اس قسم کی سیاسی لیڈرشپ کا جو ہے وہ کردار رہا ہے اور کردار ہے. بات یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں میں سیاسی میدان کے حساب سے اس کا مقابلہ کر لیں. اگر بات یہ ہے کہ 18 میں یہ سب کچھ ہوا تھا, اس وقت سب غلط تھا, آج 23 میں بھی غلط ہے, اس غلط کرنے والی کے پیچھے وہ کون سے محرکات ہیں, وہ کون سے قوتیں ہیں, ان کے اوپر تو کوئی فوکس نہیں کر رہا. اور بات یہ ہے کہ وہ جو دوسروں کے برڈن ہیں وہ یا گاربیج ہے وہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنے سر پہ لے کر کے لے لیتے ہیں, اور جسے پبلک بھی اور عوام اس معاملے میں تو بالکل اگر وہ لگا بھی لیتے ہیں, میرے خیال میں یہ تباہی ہے ہر حوالے سے, پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بھی ہے, اور لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. جو سب سے بڑا خطرناک ایشو ہوگا اگر اس قسم کے سٹیپس اٹھا لیے جاتے ہیں, میرے خیال میں یہ پولیٹیکل سسٹم اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جائیں گے. خاص کر پولیٹیکل پارٹی کا ہی کردار ہے, جس میں سب سے اہم چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو مصلحت پسندی
اور ہماری جوڈیشری کا جو ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ان کے جو کیا کہتے ہیں ایک مخصوص لفظ میں استعمال کروں گا، ان کی وجہ سے سارے محرکات اس قسم کے فوکس کر لیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری سسٹم کے اندر پارٹیوں کو برداشت کر لیں، سیاسی شعور کے ساتھ سیاسی ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اگر آپ نے اس قسم سے کسی اور کو فائدہ ہوگا، کسی سیاسی پارٹی کو فائدہ نہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی، پیپلز پارٹی آج اسی طریقے سے موجود ہے، نے بھی اس وقت لگائی تھی، اس سے زیادہ مزید نفرتیں پیدا ہوئی ہیں اور مثبت سوچ نہیں پیدا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ سیاسی میدان کو، سیاسی لوگوں کو، سیاسی لیڈرشپ کو سیاسی میدانوں میں سیاسی جنگ لڑنا چاہے، اور میں یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو، یہ سیاسی لیڈرشپ کو سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ساری ایشو ریزالو کرنا چاہے، نہ کہ اپنے کندھے دوسروں کو دے کر کے اس کے لیے استعمال کر لیں۔ ہارون رشید صاحب، آپ کے خیال میں اگر تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے تو اس کو فیصلے کو سپریم کورٹ انڈورس کر دے گی؟ دیکھیں نا، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو تحریک انصاف کے خلاف اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو ایویڈنس اس میں موجود ہے۔ ایویڈنس یہ ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، وہ ابھی تک انفیلڈ ہے، جو آرڈر ہوا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور دوسری ایویڈنس یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کو الیکشن انٹرنلی کروانے چاہیے تھے پارٹی کے اندر، وہ بھی انہوں نے نہیں کروائے، جس وجہ سے ان کے خلاف آرڈرز بھی ہوئے ہیں۔ تو اگر کنسٹیٹیوشنلی اور آئینی طور پہ دیکھا جائے تو یہ مواد ان کے خلاف موجود ہے، لیکن اگر جمہوریت کو دیکھا جائے، اگر سارے لوگ اکاموڈیٹ کریں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو میدان میں رہنا چاہیے اور جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ ایک آرگومنٹ بہت لوگ دیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کروایا اور ایک جواز مہیا کیا کہ آپ سے سمبل بھی چھین لیا گیا اور پھر آپ کے خلاف اور بھی کارروائیاں ہوئیں۔ تو ہم سارے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی تو ایک جینوئن ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ جینوئن ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لیکن ہماری پارٹی کی جہاں بات کر رہے ہیں 3 الیکشنز کرائے ہیں۔ تیسرا الیکشن جو ساری دنیا کے سامنے ہوا ہے، جو ابھی موجودہ ہے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو، 4.5 مہینے۔ اس سے پچھلے والا الیکشن کرایا، ساری دنیا کے سامنے کرایا، گراؤنڈ میں کرایا، سب کو بلایا، ساری پبلک آئی، وہ اٹھا کر کے سیٹیسفائڈ کر دیا۔ کیوں کہ الیکشن سے پہلے ہمیں سمبل کا نشان سے چھین مقصد تھا۔ الیکشن کمیشن نے بھی وہی کام کیا، اور اس سے پہلے والا الیکشن بھی عمران خان صاحب کی زیر سرپرستی وہ الیکشن ہوا۔ ابھی بنایا ہے الیکشن ہوا ہے اس کا، نواز شریف کا، کسی الیکشن کمیشن نے پوچھا، کسی ادارے نے پوچھا، کسی نے پوچھا؟ بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں، آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، قاتل پکڑے گئے؟ ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ چل گیا؟ کینیا میں اگر انصاف مل سکتا ہے، وہ ان کا آپ کی پارٹی کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ بھائی الیکشن سے تعلق ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ ہم نے یہ آپ کو نہیں چلنے دینا، ادارے کٹ پتلیوں کی طرح ان کے سامنے ناچنا شروع کر دیں گے، جیسے مداری ہوتا ہے نچاتا ہے، ان کو ناچتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی حیثیت کیا ہے؟ ریٹرننگ آفیسرز کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے دفتروں میں بیٹھ کے ان سے پوچھے، جو آف دی ریکارڈ ہمیں آ کر بتاتے ہیں انہوں نے فارم 47 کیسے بنوائے۔ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پہ یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جی آپ کا جو صدر ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا، تو اس لیے ان کے الیکشن کو نہیں مانا گیا۔ تو آپ کی بھی تو پارٹی کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، تو وہی قانون جو ہے وہ ان پر کیوں نہیں اپلائی ہوا؟ میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میاں نواز شریف بلا مقابلہ نون لیگ کا صدر، پاکستان مسلم لیگ نون اس کے نواز شریف کا ہے، وہ ہو جائے تو حیرانگی نہیں۔ اگر طلال اس کا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی پرچی چلی ہے۔ یعنی گوہر صاحب صدر بن جائیں تو میں حیران ہی ہوں گا، بھی عمران خان بلا مقابلہ بن جائے کسی کو حیرانگی نہیں ہے۔ یعنی آپ پہلے جیل سے پرچی لے کر آتے ہیں، پھر آ کے رزلٹ صبح اناؤنس کر دیتے ہیں، یہ آپ کا الیکشن ہے۔ گوہر صاحب یعنی آپ دوری دنیا کو عمران خان نے نومینیٹ کیا آپ لیکچر دیتے ہیں۔ نہیں، لیکن عمران خان کا 2022 کے الیکشن کو بھی سیٹیسفائیڈ کیا، میں کہہ رہا ہوں نا، تو نومینیشن ہے نا، الیکشن نہیں ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جی آپ، میں یہ سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ کوئی نوٹس کیا ہے کہ آج کل شعیب شاہین صاحب جو باتیں کرتے ہیں، اسی طرح کی باتیں 3-4 سال پہلے آپ بھی کرتے تھے اور مسلم لیگ نون کے اور رہنما بھی کرتے تھے، تو یہ سیاستدان جو ہیں ان کی پالیسی اچانک کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ میر صاحب، جو فیصلہ یہ پی ٹی آئی کی پابندی کا کیا گیا ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے، کسی سیاسی پوری جماعت کے لیے نہ صرف ایک غیر مقبول بلکہ مشکل ترین فیصلہ ہے۔ مگر 2 باتیں ہیں۔
نہ نظام انصاف ان کی ان چیزوں کو سزا دے سکا. سائفر ہو, فورن فنڈنگ ہو, 9 مئی ہو. 9 مئی کے لوگ آج بھی ان کے ہیرو ہیں. جو وکیل 9 مئی کے ان ملزموں کا ہے وہی عمران خان کے ہیں, اور آج بھی جماعت ان کے پیچھے کھڑی. نہ جماعت پیچھے ہوئی, نہ نظام انصاف اس فیکٹر کو علیحدہ کر سکا پی ٹی آئی سے. باقی رہی مقبولیت جماعت کی, ٹی ٹی پی کی مقبولیت ناردرن ایریا یا ادھر فاٹا میں پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ہے. تو پھر اگر آپ نے فرق یہ ہے صرف کہ ایک طرف جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے فورن کوالیفائڈ انگلش بولتا ہے, دوسری طرف داڑھی رکھا ہوا پگڑی والا وہ بندوق ہے اس کے پاس, تو میرا خیال ہے اصول سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. غیر مقبول فیصلہ ہو سکتا ہے, مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن ریاست کے لیے حکومتوں کو ایسے فیصلے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں, اور کیا ہے, اور اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کافی مقبول ہے بارڈر ایریاز میں. میرا خیال ہے پی ٹی ایم زیادہ مقبول ہے. ٹی ٹی پی تو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتی. لیکن ایک اور جو اجازت, جی بولیں میر صاحب اجازت تو دے کے دیکھیں انہیں. اچھا, پی ٹی پی کو کہ وہ زیادہ مقبول ہے کہ پی ٹی آئی ہے. اچھا, آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی بمقابلہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ, کیونکہ آج جو بنو میں جو حملہ ہوا ہے تو اس میں ایک طرف ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, دوسری طرف بہت سے عام لوگ بھی اپنی جان سے چلے گئے ہیں, تو اس پر وہاں پہ کافی مظاہرہ ہوا. لیکن میں ابھی ایک سوال دوسرا جو ہے وہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی, حکومت اور عدلیہ کی لڑائی ہے, حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے, اس لڑائی میں جو مہنگائی ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اور اس وقت ایک بڑا ہی اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت نے پچھلے 45 دن میں, یعنی کہ پچھلے 1.5 مہینے میں 32 کھرب روپے کا قرضہ لیا ہے. حالانکہ حکومت نے محصولات میں 30% اضافے کے باوجود مالی سال 2023-24 کے آخری 45 دنوں میں, یعنی کہ 15 مئی سے 28 جون تک 32 کھرب کا قرضہ لیا ہے. حکومت نے اس عرصے کے دوران یومیہ 71.8 ارب کا قرضہ لیا, جو کہ حکومت کے بڑے پیمانے پر اخراجات کی عکاسی کرتا ہے, اور یہ قرضے بینکوں سے 22% کی بھاری شرح سود پہ لیے گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ پٹرول کی قیمت میں بھی گزشتہ 15 دن میں 17 روپے کا اضافہ ہوا ہے, بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو طلال چودھری صاحب, یہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ تحریک انصاف پر پابندی کی بات کر کے تو یہ جو مہنگائی ہے اس سے توجہ ہٹا دی گئی ہے عوام کی؟ دیکھیں میر صاحب, ہماری لیگیسی جو ہے پی ایم ایل این کی وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی ہے, پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی ہے, اور 2017 کا جو پاکستان تھا وہ اس وقت ڈی سٹیبلائز ہونا شروع ہوا جب عمران خان پروجیکٹ کو ثاقب نثار جیسوں نے آگے بڑھایا. ایک ایسے فیصلے آئے جس نے پاکستان کو غیر مستحکم اور یہاں تک پہنچایا. دوبارہ 2017 کی طرح کا مستحکم پاکستان جس میں غریب کا چولہا چلے, پاکستان چلے, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج, پاکستان کی کرنسی مضبوط ہو. انشاءاللہ میرے رب نے چاہے مشکل فیصلے ضرور ہیں, اور یہ دل پہ پتھر رکھ کے کرتے ہیں, عوامی جماعت ہیں, لیکن یہ پاکستان کے لیے کی ہے. ہم نے اپنا بہت پولیٹیکل کیپٹل بھی اس پہ لگایا ہے, لیکن پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کو اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 4 سال میں اس پاکستان کو 2017 والے پاکستان کے برابر لا کر کھڑا کریں گے. شعیب شاہین صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں فرض کریں کہ آپ کو حکومت مل جاتی ہے مفروضے کی بنیاد, پاکستان کیسے چلائیں گے آپ؟ پاکستان بہترین طریقے سے چلے گا. میں ایک بات کا صرف جواب دے کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. سائفر کی انہوں نے بات کی, سائفر ختم ہو گیا نا. ان کے وکیلوں نے آ کر کیا کہا, ان کے پراسیکیوٹر جنرل سید حامد علی شاہ صاحب نے کہا جی سائفر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو, آپ اور یہ لوگ کیا کہتے تھے, بیگرز آر ناٹ چوزرز, امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. وہ غلام تو یہ ہیں, غلام در غلام لوگ. وہ شخص ہے آج وہی امریکہ جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے پہ کہتا ہے جی کہ ہم پابندی کی حمایت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اسی امریکہ کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے, تو وہ امریکہ تو آج آپ کے ساتھ کھڑا ہے. امریکن ایک ہے اسٹیبلشمنٹ, ایک ہے ان کے ٹرو ریپرزینٹیٹو. مجھے بتائیں دونوں پارٹیوں نے اگر ایز اے ہول سب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن آپ کا مانا ہی نہیں, آپ کو اللیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کیا, اب آگے آئیں, انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی
9 مئی کا پہلے دن سے ہمارا کیا مطالبہ ہے, ہماری پٹیشن آج تک پینڈنگ ہے, نہیں لگی, وہ ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. 9 مئی کرانے والے کون تھے؟ یہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ, تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے. مقصد کیا تھا؟ 14 مئی کو الیکشن کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو گئی تھی, انہوں نے 9 مئی کرا کر کے الیکشن کو بھول گئے, الیکشن کرنے نہیں دیا. یہ ان کی سازش تھی. اور اس کے بعد آپ آئیں, مجھے بتا دیں, آپ نے خود بتایا کہ کس طرح یہ قرضے لے رہے ہیں. بھائی $1 بلین تو یہ صرف گندم سکینڈل میں کھا گئے. $12.5 بلین ان کا دبئی لیکس میں پیسے آ گئے. مجھے بتائیں راؤ انوار جو زرداری صاحب کا خاص بچہ ہوا کرتا تھا, مجھے بتا دیں 77 اس کی پراپرٹیز نکلی ہیں. محسن نقوی کی فیملی کی نکلی ہیں, زرداری کی فیملی ہے, نواز شریف کی فیملی ہے. کیوں تحقیقات نہیں ہو رہی؟ پیسہ ادھر سے اٹھاتے ہیں, منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر لے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے صدر ہاؤس کا خرچہ 68% بڑھا دیا, پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 48% بڑھا دیا. آپ نے تو اپنے اخراجات بھی کم نہیں کیے. آپ نے اس ملک کو ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے. ملک میں آپ بہتری کی بجائے آپ اس ملک کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے ہیلی کاپٹرز پکڑنے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے, سفر کرنا ہے میں نے اور آپ نے. اچھا, سب سے بنیادی شرط ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. زرداری صاحب نے 13.5 سال جیل میں گزارے ہیں, کبھی بھاگے نہیں پاکستان سے. ویسے چلیں زرداری صاحب کی میں بات کروں یا نہ کروں, زرداری صاحب 3 سال کے لیے گئے تھے نا, جب ایک دفعہ غلطی سے بیان ان سے ہو گیا تھا, یاد ہے نا آپ کو, کہ آپ 3 سال کے لیے ہو, ہم پرماننٹ ہیں. 3 سال وہ باہر رہے اور اس کے بعد واپس آئے. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, بات یہ ہے کہ اس ملک کو سٹیبلٹی تب آئے گی جب ٹرو سینس میں ٹرو ریپرزنٹیٹیو آئیں گے. یہ 17 سیٹوں والے آ کر اقتدار میں آپ بٹھا دیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ ان کی کیپیسٹی کیا ہے؟ عوام نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیے. دیکھیں, عوام پتھر باندھے گی اپنے پیٹ پہ لیڈر کے لیے جس کو اس نے ووٹ دیا ہے. اچھا, لیکن اس وقت ووٹ بھی نہ دیں, روزانہ پاکستان میں حملے ہوتے جا رہے ہیں, اس پہ بھی بات کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے بڑے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت یہ جوڈیشری اور پولیٹیشین ان پہ بات کرتے رہتے ہیں, مہنگائی پہ بات نہیں کرتے. اور آج بنو میں اور ڈی آئی خان میں حملے ہوئے ہیں, اس میں بہت سے جوان بھی شہید ہوئے ہیں, عام لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. منیر کاکڑ صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے کوئٹہ میں ایک بہت بھیانک بم دھماکہ ہوا تھا, جس میں بہت بڑی تعداد میں وکلا شہید ہو گئے تھے. پھر اس کی قاضی فاضل صاحب نے اس کی ایک انکوائری رپورٹ لکھی تھی, اس میں انہوں نے بہت سی ریکومنڈیشنز کی تھیں. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس رپورٹ پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا. آج وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ قاضی فاضل صاحب کو بڑا سپورٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہے ہیں. اور وکلا کمیونٹی, خاص طور پہ جو بلوچستان کے کوئٹہ کے وکلا ہیں, وہ اس کے بہت بڑے وکٹم ہیں. آپ کے بہت قریبی دوست اس کوئٹہ کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو یہ جو دہشت گردی کا عذاب ہے, اس سے نجات دلائی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے سر, جو آپ نے کوئٹہ کے کارنیج کے حوالے سے بات کی, قاضی فائزہ کے کمیشن رپورٹ کے حوالے سے, میرے خیال میں ہماری بدقسمتی سمجھ لیں یا ہم لوگ سچائی کا سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں. قاضی فائزہ نے تو کمیشن رپورٹ بنا دیا. اس وقت جو سموٹو چل رہا تھا, سموٹو میں اس کے جو کمیشن کے ریکمنڈیشنز تھے وہ ججمنٹ کے یا آرڈر کے پارٹ اینڈ پارسل تک نہیں بنائے. اس وقت جو ہے میرے خیال میں آصف سعید کوسو صاحب اس کو بیٹھے ہوئے تھے, اور ہماری ریویو اس میں ہماری جو بلوچستان کے وکلا برادری کا اسی ججمنٹ کے خلاف ریویو پٹیشن پڑا ہوا ہے. اور جس دن قاضی فائزہ کا پہلے دن ایلیویشن ہوا تھا, مجھ سے کسی آپ جیسے چینل نے ایک انٹرویو کی تھی, تو میں نے ان کے ساتھ 4 پوائنٹس رکھے تھے. میں نے کہا اگر قاضی صاحب واقعی آگے ایک ادارے کی پرسپیکٹیو کے حوالے سے وہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں ایک چیز اگر کرنا ہوگا تو سب سے پہلے کوئٹہ کمیشن رپورٹ کو وہاں پر یہ ہماری ریویو پٹیشن کو لگا کر کے اس کو سن کر کے اور وہ اس میں عمل درآمد کروانے کے لیے پارٹ اینڈ پارسل بنا دیا, تاکہ کم از کم ساتھ ساتھ جو ہیں اس نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ججمنٹ دیا تھا, ہم نے کہا اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب ایک 1 مین کمیشن تو بن جاتے ہیں, ساری چیزیں آ جاتے ہیں, جب وہ پاورز پہ بیٹھ کر کے یعنی وہ کچھ ڈیلیوری کرنے کے اس کے پاس ایک موقع ہوتا ہے, لیکن اس وقت اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے یا اس کے اوپر جو ہے آنکھیں بند کر لی جاتی ہے, تو پھر میرے خیال میں یہ کوئی بھی اس ملک میں بہتری کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر. جہاں تک یہ تسلسل چلا آ رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا
जो नरेटिव है, जो माइंड सेट है, ख़ासकर बलूचिस्तान के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जब वो अपनी पॉलिसियों के ऊपर रिव्यू नहीं करेगा, मेरे ख्याल में ये जो इंसर्जेंसी है या इंसर्जेंसी का नाम देते हैं या लैंड ऑर्डर सिचुएशन का नाम देते हैं या दहशतगर्द, मुझे बता दें कि कितने उसमें ऑपरेशन हुए हैं। क्या एक ऑपरेशंस का आज तक आपने रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ रिजल्ट आए, ओरिएंटेड रिजल्ट आया हुआ है? बलूचिस्तान के अंदर आपने आज़ादी से लेकर के 47 से लेकर के आपने कितने ऑपरेशंस किए हैं? आज तक मिसिंग पर्सन का इशू है, आपने अदालतें बनाई हुई हैं अपने लिए। अभी 9 मई का तो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात के मुलजिमों को तो दे दो। जब आप 9 मई के मुलजिमों को अदालत के सामने पेश कर रहे हो, अगर बलूचिस्तान में कोई मिसिंग पर्सन के हवाले से है या दूसरा अगर किसी ने कोई गलत काम किया हो या खैबर पख्तूनख्वा में किया हो, तो उनको अदालतों के सामने क्यों नहीं लाया जाता? ठीक है, फिर ये 2 कानून क्यों पाकिस्तान के अंदर, ये 2 कानून क्यों? हारून रशीद साहब, क्या दहशत गर्दी में इसलिए इजाफा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान, ये तो इंटरनल मामलात हैं, लेकिन दहशत गर्दी भी एक ख़ास माइंड सेट है और ये अभी से नहीं है, ये भुट्टो साहब के ज़माने से भी दहशत गर्दी हो रही थी, अभी तक जारी है। और इसको सेटल करने के लिए हमारे जो फ़ौजी अदारे हैं उन्होंने करना है कि मुल्क की वो दिफा उन्होंने प्रोवाइड करना है। और अगर उनकी पॉलिसीज़ हैं भी, हमारे नौजवान फौज के भी शहीद हुए हैं, तो इस तरह आइन और कानून देखा जाए तो इसलिए बात कर रहा हूँ जी जी कि आपको याद होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई। जी जी। और उस वक्त काजी फायदीसा साहब ने उन फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फैसला दिया था जी, लेकिन मेजॉरिटी ने कहा नहीं, फ़ौजी अदालतें बनाई जाए। और फिर उन अदालतों से जिन दहशत गर्दों को सज़ाएँ हुई उनको छोड़ दिया गया, उनको फिर सदर पाकिस्तान के इख्तियारात इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। तो सदर पाकिस्तान ने तो नहीं ना छोड़ा, उसमें उस वक्त जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सारे ऑन बोर्ड थे ना। ये सारे, तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये देखें ना, ये इसमें आगे सियासत हो जाती है कि बाजवा साहब और अलवी साहब बैठ के उन लोगों को फारग कर दें, तो ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। अगर वो कौम के मुल्ज़म है, उन्होंने सज़ाएँ होनी है और आप एकदम ही उनको सारों को छोड़ देते हैं। हज़ारों की तादाद में वो जो कैदी थे उन्होंने छोड़ा, दोबारा दहशत गर्दी हो गई। अच्छा, तो फिर पूछना तो चाहिए ना उनसे। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि हम पाकिस्तान से ये दहशत गर्दी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या इसके लिए एक नया फ़ौजी ऑपरेशन ज़रूरी है या मुल्क में पाकिस्तानी कौम में इत्तेहाद पैदा करना भी ज़रूरी है? मीर साहब, 2013 में भी यही सिचुएशन थी जब पाकिस्तान उसमें नून लीग की हुकूमत आई, और 17 में अल्हम्दुलिल्लाह वही दहशत गर्दी जो कि रोज़ 1.5 दर्जन दहशत गर्दी के वाक़यात बम धमाकों में थे, वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हुई। फाटा में पाकिस्तान का परचम लहराया गया, कोयटा हो, कराची हो, अमन हुआ। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में सलाहियत भी है और वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। इसके पीछे सियासी जमातों को इत्तेहाद के साथ और सिविल हुकूमतों को खड़े होने की ज़रूरत है। और सवाल है 3, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल की वजह से दहशत गर्दी ख़त्म हुई, उसको किसने सस्पेंड किया या नेशनल एक्शन प्लान को आगे नहीं बढ़ाया 18 से लेके उसके बाद? किसने दहशत गर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाकर आबाद किया? किसने नेशनल ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी चेंज की? हमें दोबारा से एक रिजॉल्व शो करना होगा, नेशनल रिजॉल्व, पॉलिटिकल रिजॉल्व, अपनी सिक्योरिटी इदारों के पीछे खड़े होने होगा। इनमें सलाहियत है, ये कुर्बानियां दे रहे हैं, आए पीछे खड़े हो 2013 से 18 की तरह, और नून लीग इनको खड़ा करेगी, इंशाल्लाह करेगी, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का है और हमने अपने शोहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देंगे। और दहशत गर्द यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक ये इस तरह हमारे जैसे मुहिब वक्त पाकिस्तानी इधर है। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, मुनीर काकड़ साहब, जनाब हारून रशीद साहब, शुएब शाहीन साहब। और ये जो पिछले 2 दिन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के हमले हुए हैं, उसमें हमारे फ़ौजी जवान भी शहीद हुए हैं और आम लोग भी शहीद हुए हैं। जिस तरह के डेरा इस्माइल ख़ान में एक रूरल हेल्थ सेंटर पे हमला हुआ है, उसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स, बच्चे, चौकीदार शहीद हुआ है, और बन्नू में बहुत से आम लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये हमें हुकूमत से ये तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो आम लोग शहीद हुए हैं इनको भी कंपनसेशन दी जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।